बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाकर सब सो गए। दिन भर की घुड़सवारी ने उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। उन्हें बेहोशी जैसी नींद ने ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। सिर्फ फरा थी जो जाग रही थी और नींद पर गलबा पाने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। वो दूसरों के सो जाने और बहुत सा वक्त गुजर जाने की मुंतजर थी। उसने कुछ सोचकर साले नुमारी के साथ वो बातें की थी जिनसे वो मुतासर बल्कि मशहूर हो गया था। चांद ऊपर आ गया था। मशअले सोने से पहले बुझा दी गई थी। जंगल और सहरा की चांदनी बड़ी ही शफाफ हुआ करती है। चांदनी की किरणें दरख्तों से छिन छिन कर आ रही थी। रात दबे पांव गुजरती जा रही थी। फरा उस दौर की लड़की थी जब औरतें भी अपने मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए मैदान जंग में पहुंच जाया करती थी। यह अलग बात है कि मर्द उन्हें पीछे रखते थे, लड़ाया नहीं करते थे। उस वक्त औरतें भी घोड़सवारी, तेग जनी वगैरह में महारत रखती थी। फरा तो खास तौर पर फुर्तीली और चुस्तो चालाक लड़की थी। निसफ शब से कुछ देर पहले फरा खैमे में से निकली और करीब के एक दरख्त की ओट में हो गई। खैमों को बारी बारी देखा। हर खैमे के पर्दे गिरे हुए थे। वो पीछे एक और दरख्त की ओट में चली गई। वहां ऊंची घास थी। वो उस घास के पीछे हाथों और घुटनों के बल चल पड़ी। घोड़े और ऊंट खैमों से कुछ दूर एक टीकड़ी के पीछे बंधे हुए थे। फरा खैमों से दूर चली गई। घास, झाड़ियों और दरख्तों की ओट में वो चक्कर काट कर घोड़ों तक पहुंची। जीनें वगैरह घोड़ों के करीब पड़ी थी। फरा ने एक जीन बगैर आवाज पैदा किए उठाई और एक घोड़े की पीठ पर रख कर कस दी। फिर घोड़े के मुंह पर लगाम भी चढ़ा दिया। रकाब में पांव रखा और घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को फौरन एड़ ना लगाई ताकि कदमों की आहट ना हो। लेकिन वो जमीन पथरीली थी। आवाज पैदा हो रही थी। रात के सन्नाटे में हल्की सी ये आवाज इतनी ऊंची सुनाई दी कि एक आदमी की आंख खुल गई। उसे घोड़े की टाप सुनाई देने लगी जो दूर हटती जा रही थी। वो अपने किसी साथी को जगाए बगैर खैमे से निकला और घोड़ों की तरफ गया। एक घोड़ा कम था। जीनें देखी तो एक जीन भी कम थी। एक घोड़ा कोई ले गया है, उसने बुलंद आवाज से कहा। उसके साथी हड़बड़ा कर उठे और बाहर को दौड़े। उधर कुछ दूर घोड़े के सर पर दौड़ते टाप सुनाई दिए। फरा ने इस ख्याल से घोड़े को एड़ लगा दी थी कि वो खासी दूर निकल आई है। उसे वापसी के रास्ते का अंदाजा था। उन सब की आवाजों पर साले नुमेरी भी जाग उठा। खैमे से निकलकर उसने वहीं से पूछा, यह क्या शोर है? एक घोड़ा चोरी हो गया है, एक आदमी ने कहा। साले नुमेरी ये सुनते ही फरा के खैमे की तरफ दौड़ा। खैमे में देखा, फरा वहां नहीं थी। बदबख्तो, साले नुमेरी ने कहा, वो भाग गई है। दो आदमी फौरन उसके पीछे जाओ। वो मौत के डर से मेरा साथ छोड़ गई है। उसे पकड़ कर ले आओ। मैं उसे यहीं दरख्त के साथ उल्टा लटका कर आगे चला जाऊंगा। दो आदमियों ने बहुत तेजी से घोड़े पर जेन कसी और सवार होकर एड़ लगा दी। फरा दूर निकल गई थी और वह सही रास्ते पर जा रही थी। घोड़ा उसका खूब साथ दे रहा था। शफाफ चांदनी उसे रास्ता दिखा रही थी। वह 3 मील से ज्यादा फासला तय कर गई थी। एक जगह दरख्त कम हो गए थे और एक दूसरे से दूर दूर थे। उसने बड़ी जोर से बाग खींची। ताकतवर घोड़ा फौरन रुक गया। फरा को 20-25 घोड़सवार दिखाई दिए जो दाएं से बाएं तरफ जा रहे थे, यानी फरा का रास्ता काट रहे थे। फासला 100 गज से भी कुछ कम था। फरा उनके गुजर जाने का इंतजार करने लगी। उसका रास्ता यही था। फरा अगर मर्द होती तो उसे रुकने की जरूरत नहीं थी। रात को मुसाफिर चलते ही रहते हैं। लेकिन फरा जवान और बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और उस जंगल में तनहा थी। उसे किसी आदमी ने बख्शना नहीं था। उन सवारों में से किसी ने फरा को देख लिया और एक आदमी को बताया जो उस काफिले के आगे आगे जा रहा था। उसने हुक्म दिया कि जाओ देखो कौन है, मुझे तो औरत लगती है। एक सवार ने फरा की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। फरा ने अपना घोड़ा एक और तरफ दौड़ा दिया। हुक्म देने वाले आदमी ने कहा कि 2-3 आदमी और जाओ। 3 और सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए। फरा ने उनसे बचने की बहुत कोशिश की। घोड़े को बहुत मोड़ा और घुमाया, लेकिन वो 4 सवारों के घेरे में आ गई और पकड़ी गई। उधर से साले नुमारी के 2 सवार आ गए। उन्होंने फरा को देखा तो रुक गए। ये हमारे अमीर की लड़की है, एक सवार ने कहा। उससे भाग कर आई है, इसे हमारे हवाले कर दो। नहीं, फरा ने कहा, ये झूठ कहते हैं। इनके अमीर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यह मुझे अगवा करके ले जा रहे थे और मैं भाग गई। मुझे खिलजान पहुंचा दो। तुम जाओ भाइयों, साले नुमारी के एक सवार ने कहा। यह जिसकी लड़की है वो खिलजान का अमीर और वाली कला है। हम इसे उसके हवाले करेंगे। फरा ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। चारों सवारों ने साले नुमारी के सवारों से कहा कि वो वापस चले जाएं और इस लड़की को भूल जाएं। दोनों सवारों ने उन 4 सवारों को आम मुसाफिर समझकर तलवारें निकाल ली। उन चारों ने भी तलवारें निकाल ली। फिर तलवारों से तलवारें टकराने लगी। तब उनको पता चला कि ये बड़े माहिर तेगजन हैं। उन्होंने मुकाबला तो किया,
لیکن وہ چار تھے، ان کی تلواروں نے ان دونوں کو بری طرح کاٹ پھینکا۔ ان سواروں نے سالے نمیری کے سواروں کی تلواریں اٹھائی، نیامیں اتار کر تلواریں ان میں ڈالیں، ان کے گھوڑے پکڑے اور فرا کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تم کون لوگ ہو؟ فرا نے ان سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ غلط فہمی میں نہ رہنا لڑکی، ایک نے کہا۔ ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا کرتے، ہم صحرائی قزاق یعنی ڈاکو ہیں، اپنے سردار کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا تم لوگ مجھے خلجان پہنچا دو گے؟ فرا نے کہا۔ مجھے خلجان کے راستے پر ڈال دینا، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ تمہارے اس سوال کا جواب ہمارا سردار ہی دے سکتا ہے، ایک سوار نے کہا۔ جواب مجھ سے سن لو، ایک اور سوار بولا۔ تم بہت حسین لڑکی ہو، ہیرو کی قدر صرف ہمارا سردار ہی کر سکتا ہے، وہ تمہیں نہیں جانے دے گا۔ فرا کے لیے یہ خبر بہت ہی بری تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اس نے کیا بھی یہی، مزاحمت تو دور کی بات، اس نے زبان بھی نہ ہلائی اور اس طرح ان کے ساتھ چل پڑی جیسے وہ اپنی خوشی اور مرضی سے جا رہی ہو۔ لیکن اس کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا، اس کے دل و دماغ پر حسن بن صبا طاری رہتا تھا، اس لیے اس کے سوچنے کا انداز حسن بن صبا جیسا ہی تھا، اور یہ انداز ابلیسی تھا۔ ایسے انداز فکر میں یہ پابندی نہیں ہوا کرتی کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور اپنا مفاد حاصل کرتے کرتے کسی اور کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اس لڑکی کے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، بھائی بہن کا گلا کاٹ دے، بیٹا ماں کا پیٹ چاک کر دے، بس میرا بھلا ہو جائے۔ قزاقوں کے سردار تک پہنچتے فرا کے دماغوں نے اسے راہ نجات دکھا دی۔ اوہ! سردار نے چاندنی میں فرا کا چہرہ دیکھ کر حیرت زدگی کے عالم میں کہا، کیسے مان لوں کہ تو نسل انسانی سے ہے اور تم کسی اور جہاں کی مخلوق نہیں؟ سردار لب و لہجے اور انداز تکلم سے عربی لگتا تھا، عرب یوں بات کیا کرتے تھے جیسے نظم سنا رہے ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ اسے امیر خلجان اغوا کر کے لے جا رہا تھا، ایک سوار نے کہا۔ دو سوار اس کے پیچھے آئے تھے، ایک اور سوار بولا، ہم نے دونوں کو مار ڈالا ہے۔ امیر خلجان؟ سردار نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ چاند نہیں سورج ہے۔ امیر خلجان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہو؟ کیا وہ تجھے کہیں سے زبردستی اٹھوا کر خلجان لے جا رہا تھا؟ گھوڑے سے اتر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو اور گلاب کی پنکھڑیوں کو ذرا حرکت دو کہ ہم تمہاری اصلیت جان سکیں۔ پہلے ان پنکھڑیوں کی قدر و قیمت پہچانو، فرا نے سردار کا اندازہ تکلم بھانپ کر کہا۔ تم پتھروں کے سوداگر ہو، ہیرو کی قدر کیا جانو؟ پہلے میں ایک امیر شہر کی داشتہ تھی، اب ایک قزاق کی لونڈی بن گئی ہوں۔ میری اصلیت کو قزاق کا سردار نہیں سمجھ سکتا۔ سردار نے فرمائشی قہقہہ لگا کر کہا، میں چاندنی میں ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی تیری آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ انسان کے نطفے سے پیدا ہونے والی کسی عورت کی آنکھیں اس قدر مخمور اور سحر انگیز کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن تیری زبان کا حسن ان نشیلی آنکھوں کے سحر سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ میرے حسن کو ہی نہ دیکھ اے سردار، فرا نے کہا، میں تجھے شہنشاہ بنا سکتی ہوں، تیری ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اب اپنی حالت دیکھ، اپنے آپ کو پہچان، کیا تو شکار کی تلاش میں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا نہیں پھر رہا؟ کسی بڑے قافلے کو لوٹ کر تو بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن رہتا قزاق کا قزاق ہی ہے۔ میں تجھے ایک خزانے کا راستہ دکھاتی ہوں، وہ تیرے ہاتھ میں آ جائے تو ایک فوج تیار کر کے سلطنت پر قبضہ کر سکتا ہے، عرب اور مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا ہے۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے لڑکی؟ سردار نے کہا، اگر تو دہشت زدگی سے دماغی توازن کھو نہیں بیٹھی تو یوں بول کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ فرا نے ایک پتھر سے دو پرندے مارنے کی جو ترکیب سوچی تھی وہ ان قزاقوں کے سردار کو سنا دی۔ امیر خلجان ایک بڑا خزانہ نکال لانے کے لیے جا رہا ہے، فرا نے کہا۔ کہاں سے؟ سردار نے پوچھا۔ نقشہ اس کے پاس ہے، فرا نے کہا، اس پر راستہ دکھایا گیا ہے، واضح نشانیاں بھی موجود ہیں، اور جن خطروں کا امکان ہے وہ بھی نقشے میں دکھائے گئے ہیں، اور اس جگہ کی نشانیاں صاف دکھائی ہوئی ہیں جہاں خزانہ ایک غار میں رکھا ہوا ہے۔ خزانے کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ سردار نے پوچھا۔ ایک درویش نے، فرا نے جھوٹ بولا، امیر خلجان سالے نمیری نے اس کی بہت خدمت کی تھی، میں نے سنا تھا کہ اس درویش کی کوئی خواہش تھی یا ضرورت تھی جو امیر خلجان نے پوری کر دی تھی۔ یہ بتا، سردار نے پوچھا، تو مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا راز مجھے دے رہی ہے؟ اس کی وجہ بھی سن لے، فرا نے کہا، میرے دل میں خزانے کی ذرا سی بھی محبت نہیں، اس دل میں ایک آدمی کی محبت ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں امیر خلجان کی داشتہ تھی، کچھ وقت ملتا تو اس آدمی سے مل لیتی تھی۔ امیر خلجان درویش کے بتائے ہوئے خزانے کی تلاش میں نکلا تو میں بہت خوش ہوئی کہ یہ جا رہا ہے تو میں اپنے محبوب کے پاس چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن امیر خلجان مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ سفر میں آج ہماری پہلی رات ہے، میں نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ نکلی۔ اگر تیرے آدمی مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں کل اس کے پاس ہوتی جو مجھے چاہتا ہے۔
کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ سردار نے پوچھا۔ ہاں، فرا نے کہا، تو خزانوں کا متلاشی ہے، میں محبت کی پیاسی ہوں۔ لیکن تجھے امیر خلجان تک چلنا پڑے گا، سردار نے کہا۔ تیری یہ بات دھوکہ بھی تو ہو سکتی ہے، مجھے نقشہ مل جائے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو مجھے آزاد کر دے گا، فرا نے کہا۔ امیر خلجان کو تو نے زندہ چھوڑ دیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ زندہ نہیں رہے گا، سردار نے کہا۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ ابھی تک نہیں آئے، سالے نمیری کئی بار کہہ چکا تھا۔ وہ اسے جانے نہیں دیں گے، ہر بار اس کا کوئی نہ کوئی آدمی اسے کہتا وہ جنگل میں بھٹک گئی ہوگی، وہ اسے لے کر ہی آئیں گے۔ پھر انہیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگی۔ وہ آ رہے ہیں، 2-3 آدمیوں نے کہا۔ اب میں اسے ہر رات باندھ کر رکھا کروں گا، سالے نمیری نے کہا۔ نہیں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا، ہم اور آگے نکل جائیں گے، تجھے بھاگنے کی جرت نہیں کرے گی۔ میں جانتا ہوں کل کے سفر میں یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور بے آب و گیاں پہاڑی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھہرو، سالے نمیری نے کہا، گھوڑے 2 یا 3 نہیں لگتے، کیا یہ بہت سے گھوڑے نہیں؟ ہاں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ آنے والے گھوڑے 2 ہیں یا 3 کہ گھوڑوں کی ٹاپو کا طوفان آ گیا، اور اس کے ساتھ یہ للکار کہ جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے۔ وہ تقریباً 25 قزاق تھے جنہوں نے سالے نمیری کی اس چھوٹی سی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ امیر خلجان، نقشہ میرے حوالے کر دے، سردار نے کہا، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ سالے نمیری چپ چاپ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے کیا ہو، اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہتھیار اٹھاؤ، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لے سالے نمیری، سردار نے کہا، ہم قزاق ہیں اور ہم زیادہ ہیں، نقشہ میرے حوالے کر دو اور زندہ واپس چلے جاؤ۔ سالے نمیری کچھ جواب دیے بغیر سردار کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سردار کا گھوڑا اس کی طرف بڑھا۔ سالے نمیری تیزی سے بیٹھ گیا اور سردار کے گھوڑے کے پیٹ میں تلوار اتار دی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور اچھلنے کودنے لگا۔ سردار گھوڑے سے کود آیا۔ سالے نمیری کے ساتھ اب 9 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے بعض نے تلواریں اٹھا لی تھیں اور بعض کے پاس برچیاں تھیں۔ ان سب نے جانوں کی بازی لگا دی، لیکن 9 پیادے 25 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مارکا بڑا ہی خون ریز تھا۔ فرا کھڑی دیکھ رہی تھی اور اپنی چال کی کامیابی پر بہت ہی خوش تھی۔ وہ اب بھاگ نکلنے کا موقع دیکھ رہی تھی۔ اس نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ سالے نمیری مارا جاتا ہے یا نکل بھاگتا ہے۔ اسے اتنے گھمسان کے مار کے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے اور گھومتے مڑتے گھوڑوں میں سالے نمیری اور قزاقوں کا سردار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لڑکی ادھر آ جا، فرا کو آواز سنائی دی، اپنے امیر کے خیمے تک آ جا۔ فرا گھوڑے سے اتری اور سالے نمیری کے خیمے تک دوڑتی گئی۔ چاند سر پر آیا ہوا تھا، چاندنی بہت ہی صاف ہو گئی تھی۔ اس نے خیمے کے قریب سالے نمیری کی لاش پڑی دیکھی۔ میرے ساتھ خیمے میں آ، سردار نے فرا سے کہا، اور بتا وہ نقشہ کہاں ہے۔ سردار اور فرا اندر چلے گئے۔ فرا نے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا کر سردار کے حوالے کیا اور بتایا کہ نقشہ اس میں ہے۔ سردار تھیلا اٹھائے خیمے سے باہر آ گیا۔ تھیلے میں کچھ اور چیزیں پڑی تھیں جو سردار نے باہر پھینک دی۔ پھر اس میں سے نقشہ نکالا۔ فرا نے کہا یہی ہے، اور وہ وہاں سے چل پڑی۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ سردار نے اس سے پوچھا۔ تجھے خزانے کا نقشہ مل گیا ہے، فرا نے چند قدم دور رہ کر کہا۔ سمجھ لے کہ تجھے خزانہ مل گیا ہے اور مجھے آزادی مل گئی ہے۔ ٹھہر جا، سردار نے کہا، میں اتنی جلدی تجھے آزادی نہیں دوں گا۔ تو مرجھایا ہوا پھول تو نہیں کہ بغیر سونگے پھینک دوں۔ وہ قزاقوں کا سردار تھا، کوئی شریف اور معزز آدمی نہیں تھا کہ اپنے وعدوں کا پاس کرتا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو وہ کیوں کر چھوڑ دیتا؟ فرا اپنے گھوڑے کی طرف دوڑی تو سردار اس کے راستے میں آ گیا۔ فرا دوسری طرف دوڑ پڑی۔ لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ سالے نمیری کے آدمی مارے جا رہے تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کچھ قزاقوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ فرا دوسری طرف دوڑی تو سردار اس کے پیچھے گیا۔ فرا اس کوشش میں تھی کہ وہ مرے ہوئے کسی آدمی کے گھوڑے تک پہنچ جائے۔ سواروں کے بغیر گھوڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، لیکن سردار فرا کو کسی گھوڑے کے قریب نہیں جانے دے رہا تھا۔ فرا پھرتیلی تھی، وہ تیز دوڑتی خیمہ گاہ سے کچھ دور چلی گئی۔ سردار بھی تیز دوڑا۔ آگے اونچی اور گھنی جھاڑیاں تھیں جو باڑ کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ فرا ان میں سے گزر گئی، لیکن آگے دلدل تھی۔ وہ راستہ بدلنے ہی لگی تھی کہ سردار پہنچ گیا۔ فرا دلدل میں چلتی آگے چلی گئی۔ چند ہی قدم آگے گئی ہوگی کہ اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ نیچے جانے لگی۔ سردار چیتے کی طرح اس پر جھپٹا اور وہ بھی نیچے ہی نیچے جانے لگا۔ یہ دلدل تھی جو ہر چیز کو اپنے اندر غائب کر دیا کرتی ہے۔ فرا اور سردار نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ فرا چیخ اور چلا رہی تھی۔ سردار اپنے آدمیوں کو نام لے لے کر پکار رہا تھا اور وہ دونوں دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ سردار کے ہاتھ سے خزانے کا نقشہ چھوٹ گیا۔ یہ نقشہ بے بنیاد تھا
اور خزانہ ایک فریب اور ایک مفروضہ تھا۔ سردار کے 3-4 آدمی پہنچ گئے، انہیں اپنے سردار اور فرا کے سر نظر آئے اور یہ بھی دلدل میں غائب ہو گئے۔ تیسرے یا چوتھے روز احمد بن عطاش شاہ در سے خلجان پہنچ گیا۔ خلجان کا قلعہ مبارک ہو پیر و مرشد، حسن بن صبا نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ کیا سالے نمیری کی واپسی کا کوئی امکان نہیں؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ نہیں، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ خزانہ وہ اسدحہ ہے جو آج تک نہ جانے کتنے انسانوں کو نگل چکا ہے۔ اس نے بڑے جابر بادشاہوں کو بھی نگلا ہے اور اس نے زاہدوں اور پارساؤں کو بھی نگلا ہے۔ وہ سالے نمیری جو مجھ پر لان تان کرنے آیا تھا کہ تم خدا کے الچی کیسے بن گئے ہو، اور وہ سالے نمیری جو دعویٰ کرتا تھا کہ اللہ کے واحد عقیدے کے پیروکار صرف اہل سنت ہیں اور وہی اللہ کے قریب ہیں، وہ سالے نمیری خدا اور اپنے عقیدے کو فراموش کر کے خزانے کی تلاش میں چلا گیا۔ فرا بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ کیا تمہیں اس کا افسوس ہے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ نہیں مرشد، حسن بن صبا نے کہا، میں حیران ہوں کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم سالے نمیری کو خزانے کا دھوکہ دے کر غائب کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیوں چلی گئی ہے۔ اتنے میں دربان نے اندر آ کر بتایا کہ والی خلجان سالے نمیری کا ایک آدمی بہت بری حالت میں آیا ہے۔ حسن بن صبا نے کہا، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ ایک آدمی دربان کے سہارے اندر آیا، اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور خون خشک ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر، بازوؤں پر اور ران پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ احمد بن عطاش کے کہنے پر اسے پانی پلایا گیا، وہ تو جیسے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایک دن کی مسافت 4 دنوں میں طے کی ہے، اس نے ہانپتی سانسوں کو سنبھال سنبھال کر بڑی ہی مشکل سے کہا۔ وہ ان 11 آدمیوں میں سے تھا جو سالے نمیری کے ساتھ گئے تھے۔ یہ آدمی قزاقوں کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوا اور اسے وہاں سے نکل آنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ سالے نمیری کے نمک حلال اور وفادار ملازموں میں سے تھا۔ وہ صرف اطلاع دینے کے لیے خلجان آ گیا تھا۔ راستے میں کئی بار بے ہوش ہوا، گھوڑے سے گرا اور چوتھے روز خلجان پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ سالے نمیری مارا گیا ہے اور خزانے کا نقشہ قزاقوں کے سردار نے لے لیا ہوگا۔ فرا کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ قزاقوں کے قبضے میں تھی۔ اس نے فرا اور سردار کو دلدل میں ڈوبتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ وفادار شخص باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ حسن بن صبا نے کہا کہ اس کی لاش لے جاؤ اور دفن کر دو، اب یہ قلعہ ہمارا ہو گیا ہے۔ احمد بن عطاش نے کہا، اب بتاؤ حسن، اس کامیابی سے تم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ یہ کہ انسان نفسانی خواہشات کا غلام ہے۔ حسن بن صبا نے کہا، کسی بھی انسان کی ان خواہشات کو ابھار دو اور اسے یقین دلا دو کہ اس کی یہ خواہشات پوری ہو جائیں گی، تو اسے جس راستے پر ڈال دو وہ اسی راستے پر چل پڑے گا۔ خلجان کا قلعہ بھی حسن بن صبا کے قبضے میں آ گیا تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ امیر شہر سالے نمیری خدا کے ایلچی سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے قلعہ خدا کے ایلچی کی نظر کر دیا ہے اور خود تارک الدنیا ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ حسن بن صبا اور احمد بن عطاش نے باطنی نظریات اور اپنے عقیدے لانے کے لیے زمین کا خاصا حصہ حاصل کر لیا اور فضا اور ماحول کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔